आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम के पहले शुहदा हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। आज से 1400 साल पहले जब मक्का की गलियों में सिर्फ ताकतवरों की हुक्मरानी थी और हक बात कहने वाले गुलाम और कमज़ोर जुल्म की चक्की में पिस रहे थे, लेकिन इन अंधेरी रातों में कुछ चिराग ऐसे भी थे जिन्होंने जुल्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया। आज हम जिक्र करेंगे उन दो अजीम हस्तियों का जो इस्लाम के पहले शुहदा थे, जिन्होंने इस्लाम की खातर अपनी जानें कुर्बान की मगर कलमा कुफर ज़ुबान से अदा न किया। वो थे हज़रत सुमैया बिनते खयात रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, इस्लाम की पहली शाहिद खातून, और दूसरे उनके शोहर यासिर बिन आमर, सब्र इस्तकामत की अलामत। आइए चलते हैं उनकी कुर्बानी के सफ़र पर, जहाँ ईमान के बदले अज़ियतें मिली मगर वफ़ा न बदली। हज़रत सुमैया बिनते खयात रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ताल्लुक़ मक्का के कमज़ोर ग़ुलाम तबके से था। बाज़ रवायात के मुताबिक यमन से मक्का लाई गई थी, पेशा वराना खादमा थी, मगर कुछ रवायात के मुताबिक हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अबू जहल, जिसका असल नाम उम्र बिन हशाम था और कुनियत अबुल हकम थी, हशाम बिन अल मुगीरा का बेटा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अबू जहल यानी जहालत का बाप कहा था। उसकी लौंडी थी। और कुछ रवायात में है हज़रत सुमैया अबू हुज़ैफ़ा बिन अल मुगीरा, जो अबू जहल का चचा या चचाज़ाद था, उनकी खादमा या बांदी थी। बहरहाल इट इज़ कन्फर्म्ड वो कुरैश के कबीले बनु मखसूम की बांदी थी। उनका निकाह हज़रत यासिर बिन आमर से हुआ था। हज़रत यासिर का ताल्लुक़ यमन से था। वो कबीला अंस के फ़र्द थे। वो अपने दो भाइयों के साथ अपने गुमशुदा भाई की तलाश में मक्का आए थे। जब कोई कामयाबी ना मिली तो मक्का में ही क़याम का इरादा कर लिया। हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मक्का में बनु मखसूम के सरदार अबू उज़ैफ़ा बिन अल मुगीरा की हमायत इख्तियार की। ये बाकायदा ग़ुलामी नहीं थी, लेकिन मक्का के कबायली निज़ाम में किसी गैर मुल्की शख्स को ज़िंदा रहने के लिए कबायली पनाह या हलीफ बनना पड़ता था। इसी वजह से उन्हें अक्सर ग़ुलाम समझा जाता था, हालांकि वो हकीकी ग़ुलाम न थे। एक रवायत के मुताबिक अबू उज़ैफ़ा ने ही हज़रत यासिर और हज़रत सुमैया का निकाह कराया था। अबुल हकम ने हज़रत सुमैया को आज़ाद कर दिया और अबू हुज़ैफ़ा ने सुमैया को यासिर के निकाह में दे दिया। इस निकाह से उनके यहाँ उनके बेटे हज़रत अम्मार बिन यासिर पैदा हुए, जो बाद में एक अजीम सहाबी बने। नबूवत के इब्तदाई 5 सालों में हज़रत अम्मार की उम्र जब 18 से 20 साल के दरमियान थी, अम्मार ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये वो वक्त था जब इस्लाम छुप कर फैल रहा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में तालीम दिया करते थे। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का दिल रोशन था। ये वो दौर था जब चारों तरफ मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ दुश्मनी की आग ज़ोरों पर थी। दारुन नदवा में रोज़ाना कुरैश के सरदारों की मीटिंग्स होती थीं और लाया अमल तय किए जाते थे कि कैसे मोहम्मद को एक नए दीन की तरवीज से रोका जाए। ये वो दौर था जब इस्लाम और मोहम्मद का नाम लेने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। इसी दौर में एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में इबादत के लिए गए। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी निगरानी कर रहे थे। ज़ालिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देना चाहते थे, मगर हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मान्य हो गए। कुरैश के सरदारों ने हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत तशद्दुद का निशाना बनाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम लाने से कबल अपने रिश्तेदार नौजवानों पर कोड़े बरसाए, सिर्फ़ इसलिए कि वो इस्लाम ला चुके थे। इतने सख्त और कठिन हालात में एक मुआशी और माशरती तौर पर कमज़ोर शख्स का इस्लाम कबूल करना इसके सिवा कुछ और नहीं हो सकता कि अल्लाह ने खुद अपने दीन के लिए उस शख्स को चुन लिया हो। अम्मार अपने इर्द गिर्द में होने वाले इन तमाम हालात को देखते थे, मगर बेखौफ और निडर होकर नबी का पैगाम लोगों की ज़ुबान से सुनते। हर बात जाकर दिल को छू जाती। आप सच्चाई की बातों से इतने मुतासिर हुए कि एक दिन दारे अरकम जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। घर आकर अपनी वालदा सुमैया
اور والد یاسر کو بھی کلام الہی سنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں۔ برتری کا معیار رنگ و نسل، قبیلہ یا دولت نہیں ہے، بلکہ صرف تقویٰ ہے، اور یہ کہ اللہ صرف ایک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور آخرت کا بیان، ایک دن جزا و سزا کا دن ہوگا، ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، جنت اور دوزخ کا بیان۔ یہ تمام باتیں سن کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر بھی چھپ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر دار ارقم گئے۔ دونوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور دل و جان سے ایک اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الحکم یعنی ابو جہل کے گھر کام کاج کرنے جاتی تھی۔ اس کے گھر کا کھانا پکاتی، گھر کی صفائی ستھرائی کرتی اور دیگر امور سر انجام دیتی تھی۔ ایک دن ابو جہل کے گھر میں دعوت طعام تھی۔ قریش کے تمام سردار بیٹھے ٹھٹھا کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ محمد بن عبداللہ کہتا ہے کہ تمام انسان برابر ہے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور یہ کہ مرنے کے بعد جنت اور دوزخ ملے گی، دوزخ میں دہکتی آگ ہوگی اور جنت میں باغات دودھ کی نہریں ہوں گی۔ وہ سب ٹھٹھا کر رہے تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مشروب اور طعام سرو کرنے میں مصروف تھی کہ ابو الحکم نے سمیہ سے پوچھا، کیوں سمیہ، کیا سب لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم سردار اور تم خادم اور غلام کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ سمیہ نے ہچکچاتے ہوئے فرمایا، جی، سب انسان برابر ہیں۔ سمیہ کی اس بات سے تمام سردار چونک گئے کہ کیا یہ لونڈی بھی تو کہیں مسلمان نہیں ہو گئی۔ انہوں نے اہل یاسر پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ چونکہ مکہ ایک چھوٹا سا شہر تھا، کوئی بھی نئی خبر جلدی پھیل جایا کرتی تھی۔ ابو جہل اور دیگر قریشی سرداروں نے محسوس کیا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ وقت دار ارقم میں گزارنے لگے ہیں، اور سمیہ اور یاسر بھی اسلامی اخلاق اپنانے لگے ہیں، جیسے سچ بولنا، بتوں سے دوری اور نماز پڑھنا، اخوت، مساوات، آخرت پر یقین کی باتیں کرنے لگے ہیں، اور دیگر صحابہ سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ قریش نے جلد اندازہ لگا لیا کہ یہ خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب صحابہ وادیوں، گھاٹیوں اور پہاڑوں میں چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کئی بار کفار مکہ نے ان کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور ان سے جھگڑا بھی کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم چند صحابہ کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مکہ کے کچھ مشرکین نے ہمیں دیکھ لیا اور ہم سے جھگڑنے لگے۔ ہم نے بھی مقابلہ کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان سیرت، ابن ہشام، الطبقات اور دلائل نبوہ میں موجود ہے۔ اس نمازی گروپ میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ بعض روایات میں ہے کفار نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ یہ منظر ان کے قریشی سرداروں اور ابو جہل تک پہنچا۔ اسی وجہ سے عمار اور ان کے والدین پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابو جہل چونکہ ایک سردار تھا اور بنی مخزوم سے تھا، اور حضرت سمیہ انہی کی حلیف غلامہ تھی، اسی لیے اس نے ذاتی طور پر ان کے خلاف انتقام لیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے احسانات گنوائے اور کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں، میں نے ہی تمہیں آزاد کیا تھا، پھر تیرا نکاح کرایا، تیرا گھر بسایا، اور آج تو ہمارے ہی دین کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے نرم لہجے سے بھی سمیہ اور اس کے خاوند کو سمجھایا کہ تم لوگ تمام سرداروں کے سامنے محمد کو گالی دو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ تمہارے جسم کی بوٹی بوٹی کر ڈالوں گا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میری خادمہ مسلمان ہو جائے اور میرے لیے یہ بڑی ذلت کی بات ہے، مگر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ ابو جہل پوری فیملی کو، یاسر، سمیہ اور عمار، تینوں کو گھسیٹ کر حرم کے قریب کھلے میدان میں لے آیا، جہاں پر تپتی ریت تھی۔ انہیں تپتی ریت پر لٹا دیا گیا، بے دردی سے کوڑے مارے گئے، برہنہ کیا گیا، مگر تینوں ایمان کے چراغ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ابو جہل نے یاسر کو سمجھایا، تم بوڑھے ہو چکے ہو، یہ تمہاری بیوی اور بیٹا ہے، تمہاری بات ضرور مانیں گے، تم واپس ہمارے دین کی طرف لوٹ آؤ اور محمد کو گالی دو، کہو وہ جھوٹا ہے، پھر ہم پہلے کی طرح ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ مگر یاسر خاموش رہے اور انہوں نے انکار کر دیا۔
ان کی جرت، بہادری اور استقامت کو دیکھ کر ابو جہل سخت غصے میں آ گیا اور تیز دھار تلوار سے ان کے جسم پر وار کیے اور جسم کو لہولہان کر دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے نوچے گئے، انہیں سرے عام ان کے بیٹے کے سامنے برہنہ کیا گیا۔ حضرت عمار نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، ان کے برہنہ جسم پر کوڑے مارے گئے۔ کئی دنوں تک یہ تشدد جاری رہا۔ ایک دن انہیں تپتے صحرا کی گرم تپتی ریت میں دبا دیا گیا۔ صحرا میں 3 گڑھے کھودے گئے، ان گڑھوں میں تینوں کو رکھ کر گڑھا بند کر دیا گیا، صرف سر مبارک باہر نظر آ رہے تھے۔ پورے مکہ میں منادی کرا دی گئی، لوگو آؤ اور محمد کے دین پر چلنے والوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ ابو جہل نے حضرت عمار سے کہا کہ تو بے غیرت اور کمینہ انسان ہے، تیرے جیسے بیٹے اللہ کسی کو نہ دے، تو بیٹے کے نام پر ایک دھبا ہے، تم نے ہی اپنے والدین کو گمراہ کیا ہے، تیری وجہ سے ہی آج یہ مصیبت میں ہیں اور عذاب جھیل رہے ہیں۔ دیکھ تو اپنے ماں باپ کو، ہو سکتا ہے یہ کل کی صبح نہ دیکھ سکے۔ ایک دن ظالم نے تینوں کو تپتے صحرا میں کھجور کے تنوں کے ساتھ باندھ دیا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ اسلام سے منحرف ہو جائیں۔ وہ روزانہ ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا اور اس وقت تک مارتا پیٹتا رہتا جب تک کہ تھک نہ جاتا۔ پھر اگلی صبح ایک نئی ترکیب کے ساتھ دن کا آغاز کرتا۔ اگلے دن پھر اس نے حرم کعبہ کے پاس کھجور کے تنوں کے ساتھ تینوں کو باندھ دیا، آخری وارننگ دی اور کہا کہ کیا چیز ہے جس نے تم لوگوں کے عقیدے کو اتنا مضبوط بنا رکھا ہے؟ بس ایک بار محمد پر لعنت بھیجو، تم سب کو چھوڑ دوں گا۔ میں تم لوگوں کو مار مار کر بھی تھک چکا ہوں، تمہاری وجہ سے تمام سرداروں میں میری انسلٹ ہو رہی۔ ابو جہل نے آگ چلائی اور آگ پر اپنی تیز دھار تلوار کو تیز گرم کیا اور اس کے ساتھ حضرت یاسر کا جسم جلا ڈالا۔ حضرت عمار اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھ کر بہت روئے۔ ابو جہل نے کہا، ابھی بھی وقت ہے، ضد چھوڑ دو، تمہارے آنسو تمہارے باپ کی زندگی نہیں بچا سکتے، صرف محمد پر ایک لعنت بھیجو اور تمہارے والدین کی زندگی بچ جائے گی۔ اہل مکہ کے خاص و عام کو جمع کیا گیا اور وہ سب بے حس بنے یہ مناظر دیکھ رہے تھے۔ عمار کچھ نہ بولے۔ عمار کے سامنے وہ بار بار تلوار کو گرم کرتا اور یاسر کے ننگے جسم پر لگاتا۔ سمیہ بھی چیخ رہی تھی۔ ابو جہل سمیہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، کیسی ماں اور بیوی ہو تو کون سی ماں ہے جو اپنے بیٹے کو عذاب میں دیکھ کر خوش ہو رہی ہو جبکہ تو انہیں بچا سکتی ہے، اور تیرا خامند کمزور اور ضعیف ہے، اس پر موت کے آثار واضح ہیں، تجھے اپنے خامند کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ تو محمد پر عاشق ہو گئی ہے، تو محمد کے حسن و جمال کی عاشق اور دیوانی ہو چکی ہو، محمد نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ سمیہ نے کہا، اللہ کی تم پر لعنت ہو، تم سے گھٹیا انسان دنیا میں نہ ہوگا، گندی نالی میں رہنے والا کیڑا بھی تم سے زیادہ پاک ہے، خبیث ناپاک ہو تو۔ حضرت سمیہ نے اس کے منہ پر تھوک دیا اور پھر پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ۔ ابو جہل نے نیزہ لے کر حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں مارا اور وہ اسی جگہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ یہ شہادت پہلی اسلام کی راہ میں ہونے والی شہادت تھی۔ حضرت سمیہ کی شہادت کے بعد یاسر اور عمار کی حالت قابل رحم تھی۔ سمیہ کی اتنی دردناک موت کو بھی دیکھ کر وہ ڈگمگائے نہیں اور کوئی کفرانہ الفاظ ادا نہیں کیے، بلکہ ہر بار یہ کہتے رہے، اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہے۔ ابو جہل نے سمیہ کو شہید کر دیا، مگر غصے کی آگ پھر بھی ٹھنڈی نہ ہوئی۔ یاسر نے اپنے بیٹے عمار کو تسلی دی اور کہا، عمار بیٹا رونا نہیں، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری ماں اسلام کی راہ کی پہلی شہید ہے، اب میری باری ہے۔ ابو جہل اس بات کو اپنے لیے قابل ذلت سمجھ رہا تھا کہ کمزور اور غریب طبقہ میری بات نہیں مان رہا۔ اب اس نے ایک نیا منصوبہ بنایا، 4 اونٹ منگوائے، ان کے پاؤں کے ساتھ لمبی لمبی رسیاں بندھی ہوئی تھی اور پورے اہل مکہ کو اکٹھا کر لیا۔ میدان میں حضرت یاسر کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کی رسی کے ساتھ باندھ دی گئی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کی رسی کے ساتھ، ان کے بازو ایک اونٹ کی رسی کے ساتھ اور دوسرا بازو دوسرے اونٹ کی رسی کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اس طرح بھیانک طریقے سے حضرت یاسر کو 4 اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ پھر ان کے جسم پر نیزے اور کوڑے برسائے گئے اور اونٹوں کو ہانک دیا گیا، اونٹ بھاگنے لگے اور حضرت یاسر کا جسم پھٹ گیا۔ اس اذیت کے عالم میں وہ شہید ہوئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ سیرت ابن ہشام میں اس ظلم کی تمام تفصیلات موجود ہیں۔ حضرت عمار نوجوان تھے، والدین کی دردناک موت دیکھ چکے تھے۔ ابو جہل عمار کے پاس آیا اور پوچھا، بتا اب تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو محمد کو گالی دو یا پھر دردناک موت کے لیے تیار ہو جاؤ؟ حضرت عمار کا دل ایمان پر قائم تھا، مگر آپ نے زبان سے کلمہ کفر کہہ کر اپنی جان بچا لی۔ سورۃ النحل آیت نمبر 106 میں ہے، الا من اکرہا وقلبہ مطمئنہ بالایمان، مگر اس شخص سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا جس پر جبر کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر قائم ہو۔ اسلام میں اپنی جان بچانے کے لیے ایسی بات کہنا جو درست نہ ہو جائز ہے، بشرطے کہ اس پر جبر کیا جا رہا ہو اور جان کا خطرہ ہو۔ حضرت عمار نے جان تو بچا لی، مگر کلمہ کفر کا بہت صدمہ ہوا۔ اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور فرمایا، میں یہیں جان دے دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، عمار کو ستون سے کھولا اور فرمایا، تمہارے والدین نے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر پایا ہے، اور جو تم نے کیا اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھی جنہوں نے ظلم کی انتہا کے باوجود حق کا دامن نہ چھوڑا، اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے صبر کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک مومنوں کے دلوں کو ہمت بخشتی رہے گی۔ ان دونوں عظیم ہستیوں کی قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دین اسلام صرف الفاظ نہیں بلکہ قربانی، صبر اور یقین کا نام ہے۔ آج ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کسی کوڑے یا تلوار کا سامنا نہیں ہے، پھر بھی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم اپنے دین پر اسی سچائی، صبر اور قربانی کے جذبے سے قائم ہیں؟ اگر ہمیں حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آزمائش کا سامنا ہو تو کیا ہم بھی دین پر اسی استقامت سے جمے رہیں گے؟